नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये रमज़ान हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत साबित हुआ हो इंशाअल्लाह। और इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है और अपने रब से यही दुआ तलब करता है कि अल्लाह पाक हमें अगले साल भी रमज़ान की बरकत को समेटना नसीब फरमाए। अभी नाज़रीन हम बढ़ते हैं पैगाम हक़ की जानिब और सुनते हैं कुरान पाक की तफसीर। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें एक और रोज़े की सादत भी नसीब फरमाए। और अगर चांद नज़र आ जाता है तो आप सब ने अलविदाए रमज़ान की दुआओं में हम सबको भी ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, माह नूर रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा है। आज 29 रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला हमें किताब हकीम के 29वें पारे के मुताले की सआदत अता फरमा रहा है। इस पारे का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतों के बयान से हुआ और बिल्कुल उसके साथ ही ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा बयान कर दिया गया। फरमाया, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। गोया तख्लीक़ आदम का मकसद और फिर इसकी हयात के बाद जो मौत है उसका मकसद यही है कि इंसान हमदम ये तसव्वुर मुस्तहकम रखे कि उसने इस ज़िंदगी के बाद मरना है और अल्लाह की बारगाह में हिसाब और किताब के मराहिल से उसने गुज़रना है। यह तसव्वुर उसे ज़्यादा हक़ पे गामज़न रखेगा, उसके लिए नेकी की राह पे चलना आसान बना देगा, जो तख्लीक़ इंसानी का मकसद है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ ये आयत पढ़ते हुए हमें भी अपने अपने आमाल का जायज़ा लेते रहना चाहिए, अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या हम इस आजमाइश में पूरे उतर रहे हैं, क्या हम आसन अमल ना भी सही तो क्या हुस्न अमल की राह हम चल रहे हैं या कहीं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में अपनी कीमती ज़िंदगी हम बर्बाद तो नहीं कर रहे। इसलिए कि जो इस ज़िंदगी को अपनी आखिरत संवारने का ज़रिया बना लेता है वही इस इम्तिहान में कामयाब होता है, जिस इम्तिहान की खातिर इंसान को मार्ज़ वजूद में लाया गया। थोड़ा सा आगे चल के अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसी मफ़हूम से मुत्तसिल इस बात को एक और अंदाज से बयान किया। फरमाया कि वो लोग जो अपने रब से बग़ैर देखे डरते हैं, यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब। अब इस बात को समझने के दो मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमने अल्लाह को देखा नहीं, उसके बावजूद डरते हैं, और दूसरा इसका पहलू ये है कि इंसान बिल्कुल तन्हा हो, कोई उसको देखने वाला ना हो, गुनाह के मौक़े भी पूरी तरह मुयस्सर हों, लेकिन उसके बावजूद इंसान गुनाह की तरफ न बढ़े इस तसव्वुर से कि मुझे मेरे रब ने इस काम से मना किया है और मुझे अपने रब के अजाब से, उसकी नाराज़गी से डर लगता है। तो दूसरा फिर ज़ाविया इस आयत के समझने का ये होगा कि जो गैब में भी अल्लाह ताला से डरते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र रहा है और रोज़ा खशियत बिल गैब की बेहतरीन मिसाल है कि एक इंसान तन्हा अपने घर में है, भूख भी उसको कड़ाके की लगी हुई है, उसके पास खाने को सामान खुर्दोनोश भी मुयस्सर है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद कि तबीयत में तमन्ना है, तलब है, मौक़े और अपॉर्चुनिटी मुयस्सर है, लेकिन वो खाने की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, इसलिए कि वो अपने रब से डरता है, इसलिए कि उसने ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी गुजारनी है। सूरह नून वल कलम का आगाज़ होता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम अलैहिस्सलातो व सना का मकाम रफ़ी दो तरह से बयान फरमाया। एक तो फरमाया कि व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, बेशक आपके लिए न ख़त्म होने वाला अजर है। इसकी तफसीर और तशरीह उलमा ने यूँ बयान की कि आज अगर हम कुरान के सामने बैठे हैं तो ये सदका है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का।
آج اگر مساجد میں اذانیں گونج رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، تو اس کے عقب میں وہ جد و جہد ہے، وہ تگ و تاز ہے، وہ سعی ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز مخلوق خدا کی اصلاح میں بسر کیے، اور ہمہ دم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام فرمایا۔ چونکہ مخلوق کو دین کی طرف لگانے والے حضور ہیں، تو اب قیامت تک جب جب کوئی شخص بھی اللہ کا نام لے گا، اس کا اجر اللہ اپنے حبیب کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ایک اینگل ہے اس آیت کو سمجھنے کا، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک جتنے بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی جب حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو گویا یہ وہ اجر غیر ممنون ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا۔ بلکہ اگر کوئی ایک بھی کائنات میں درود پڑھنے والا نہ بھی بچے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ کہ جو شخص کسی بھی فرد کو حق اور حقیقت کا، خیر اور نیکی کا، بر اور تقوی کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر کوئی بھی شخص جب تک گامزن رہتا ہے، اسے اس راہ پر لگانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود کے مصلے، خود کی چٹائی اور خود کے سجدوں اور رکوعوں سے ہٹ کر اللہ کی مخلوق کو بھی اخلاقیات کا پیغام دیتے چلے جائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب بات چونکہ اخلاق کی ہوئی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق رفیعہ کا بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہے۔ یہ ہمارے سامنے علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمۃ القرآن ہے، جس سے ہم نے دیکھ کے ترجمہ کیا، اور یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی مٹھی میں ہے۔ تھوڑی سی یہاں ہمیں رک کے اس بات کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خلق کہتے کس کو ہیں۔ علماء لغت نے، علماء کلام نے اس لفظ کی تشریح تعبیرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ خلق اس طاقت اور صلاحیت کو کہا جاتا ہے جس کی بنا پر کوئی بھی انسان بسہولت، بآسانی اخلاقی قدریں اختیار کر سکے، انہیں اپنا سکے۔ مطلب یہ کہ کسی اخلاقی صفت کو اپنانے کے لیے جب اسے تکلف نہ برتنا پڑے، اسے کوشش نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ چیز خود بخود اس سے صادر ہونے لگے، تو اسے کہا جاتا ہے خلق۔ گویا کسی عادت کا اپنانا اور چیز ہے، اور کسی چیز کا انسان کی فطرت ثانیہ بن جانا یہ اور چیز ہے۔ کوئی کام کرنا اور چیز ہے، اور کسی کام کا خود بخود ہوتے چلے جانا یہ دوسری بات ہے۔ اسے اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو آنکھ، ہم نہ بھی چاہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ کان، ہم نہ بھی چاہیں تو کہیں سے جو آواز آتی ہے کان وہ آواز سنتے ہیں۔ ناک، ہم نہ بھی چاہیں تو جہاں سے خوشبو یا بدبو آئے ناک اسے سونگھتا ہے۔ گویا دیکھنا آنکھ کا خلق ہے، سننا کان کا خلق ہے، اور سونگھنا یہ ناک کا خلق ہے۔ اب ناظرین اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ خلق وہ چیز ہے جس کے لیے تکلف نہ کرنا پڑے۔ اب اگر حضور کی شان سمجھی جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، صرف اتنا بھی نہ فرمایا بلکہ فرمایا خُلُقٍ عظیم۔ اب عظیم کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا مقام اور مرتبہ جہاں محنت کرنے والے محنت کر کے بھی پہنچ نہ سکیں، جو دوسروں سے بلند و بالا ہو۔ تو اس کا معنی اور مفہوم یہ کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی کسی کو اخلاق حسنہ کی کوئی روشنی دکھائی دے تو وہ روشنی دھیمی ہے، ہلکی ہے اور مان سی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا سراج منیر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ یہاں خلق نہیں، خلق عظیم ہے۔ قیامت کے مناظر قرآن مجید نے بیان کیے، زیادہ تو 30ویں پارے میں انشاءاللہ کل ہم نے پڑھنے، لیکن آج یہاں بھی کہا کہ پہلی بات یہ کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر یہاں فرمایا کہ اس دن آسمان
پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور قیامت کا منظر یہ کہ جو جگری دوست ہے اس دن وہ بھی تم سے آنکھیں چراتا، تم سے بچتا بچاتا وہ گزر جائے گا کہ کہیں تم اس سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لو۔ اگر یہاں تک کہا گیا کہ قیامت والے دن کوئی اپنے بیٹوں کو بھی بطور فدیہ دینا چاہے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، تو وہاں پہ عذاب سے بچت کی کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار کو، یہاں اس 29ویں پارے میں استغفار کو 3 نعمتوں کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی کہ حضرت ہمارے علاقے میں خشک سالی یا بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھ۔ اس کو استغفار سکھایا، وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، کہا میں غریب ہوں، نادار ہوں، دعا کریں اللہ دولت دے دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھ، وہ چلا گیا۔ تیسرا آیا، کہا بے اولاد ہوں، اولاد نرینہ سے محروم ہوں، فرمایا استغفار پڑھ۔ محفل میں موجود ایک شخص نے کہا جی کہ 3 لوگ آئے، مسئلے تینوں کے ڈیفرنٹ، لیکن علاج آپ نے ایک ہی بتایا۔ تو انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھ کے انہوں نے استدلال کیا، فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، بے شک وہ غفار ہے۔ تو جواب میں صلے کے طور پہ کہا کہ وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور وہ مدد کرے گا تمہاری اموال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ تو گویا ان تینوں مسئلوں کا حل اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا۔ قوم نوح کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح حضرت نوح جب ان کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو بالآخر آپ نے دعائے ضرر کی کہ اے مولا روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور ان لوگوں کو مٹا دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جنات کی پناہ لیا کرتے، جنگل میں جاتے تو اگر قیام کرنا ہوتا تو وہ آواز بلند کہتے آئے اس علاقے کے دیو، ہم خود کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جب جنات کی پناہ میں خود کو دیتا تو اس وجہ سے جنات کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ گویا یہاں بھی سکھایا یہ گیا کہ جب اشرف المخلوقات انسان ہے تو اسے پناہ صرف اللہ کی تلاش کرنی چاہیے، اسے جھکنا صرف اللہ کی بارگاہ میں چاہیے، باقی تمام تر چیزیں انسان سے درجے میں اور رتبے میں کم تر ہیں۔ گویا توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ تمام تر مشکلات میں رجوع اللہ ہی کی ذات کی طرف کرے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان فرمائی اور یہ بڑے کمال کی شان ہے۔ پوری کائنات کو حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، لیکن حضور کو کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوئیے، قیام فرمائیے لیکن تھوڑا، نصفہ نصف رات، اب ان خصیائی سے بھی کم۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور پر پابندی لگ گئی کہ وہ کم ہی کریں گے زیادہ نہیں، تو ساتھ ہی فرمایا کہ او زد علیہ، اے سونے یہ تیری مرضی ہے، چاہے تو تھوڑی عبادت کر اور چاہے تو زیادہ عبادت۔ ساتھ ہی قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے حسن کا اہتمام کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے ایک گستاخ کا بھیانک انجام بیان فرمایا، جو آ کے گستاخی کرتا، پھر اللہ نے اسے جو بیٹے دیے ان پر اتراتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کر دیا، اس کے اندر جو عیب تھے وہ بیان کر دیے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ غفار ہے، ستار ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، لیکن جب کوئی بندہ حضور کا گستاخ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو اس کے گناہوں پہ کرٹن اور پردہ ڈالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ پردہ فاش کر دیتا ہے اور اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جو اہل ایمان کو اللہ کی زیارت نصیب ہونی ہے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا گیا 29ویں پارے کے اندر۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ عظیم تر قربانی کہ جس وقت سیدہ زہرا پاک، مولا علی اور حسنین کریمین نے 3 دن لگاتار روزے رکھے، ایک دن ان کے پاس ایک مسکین آ گیا، ایک دن ایک یتیم اور ایک قیدی، انہوں نے افطار کا سامان بھی اٹھا کے انہیں دے دیا، نتیجے میں ان کے لیے تو جنت کے کھانے آئے، لیکن اللہ نے ان کے اس کردار کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے یہاں 29ویں پارے میں بیان فرمایا، جس میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم نے انہی نقوش راہ پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔